Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Akhtar Sandhu speaking. And in last lecture, we talked about article writing, and today we are talking about how to review an article. Article review a minor research activity. उसको देखना, जांचना, उसकी पड़ताल करना और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को ब्रीफली मेंशन करना, उसकी फ़नी महासन या उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स और क्वालिटीज़ को मेंशन करना, इस तरह के किसी रीडर को आर्टिकल का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े बगैर उसको पता चल जाए कि उस आर्टिकल में क्या है, और साथ साथ उसको ये भी पता चल जाए कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है, वेदर इट इज़ गुड आर्टिकल और इट contain so many deficiencies और अदर लैप्सेस। तो इस चीज़ में दो चीज़ें सामने आती हैं कि आर्टिकल रिव्यू में एक तो ये मेंशन करना होता है कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, उसका मटेरियल क्या है, और उसके बाद साथ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ द रिव्यूअर। जो उसको रिव्यू कर रहा है उसकी अपनी राय क्या है, क्या वो समझता है कि ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, एक अच्छी एफ़र्ट है, और उसके लैप्सेस, उसके वीक एस्पेक्ट्स, उसके स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स और स्ट्रेंथ ऑफ द राइटर और अदर ये सारी चीज़ें जो हैं उसको उस पर एक ब्रीफली वो बयान कर देता है। तो इसको हम आर्टिकल रिव्यू कहते हैं। हाँ, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक जर्नलिस्टिक आर्टिकल होता है जिसको मैं कहता हूँ कि, और दूसरा रिसर्च आर्टिकल होता है। जर्नलिस्टिक आर्टिकल वो होता है जो कि अखबारात में आप पढ़ते हैं, एडिटोरियल वगैरह में या उसके मैगज़ीन्स में। इनकी एक तो ये है कि इसकी लोकल हैसियत होती है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट इंटरनेशनल लेवल। दूसरा ये होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन एंड एंड्स विद पर्सनल ओपिनियन। और दूसरा ये होता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सपोज द सोर्सेज। और फिर इसका ये हो सकता है कि उसमें वो एक नए हाइपोथेसिस को एक्सप्लोर नहीं कर रहा होता। एक जस्ट जो जर्नलिस्टिक आर्टिकल है वो किसी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम या किसी और कल्चरल या मिलिट्री एक्सपीडिशन या किसी भी हिस्टोरिकल टॉपिक या लिटरेरी टॉपिक को वो टेकअप करता है और उसी को नतीजा जो है वो रिपीट कर देता है। मे बी जर्नलिस्टिक आर्टिकल में एक राइटर ने जो बात की है, 3-4 और दूसरे अखबारात में लिखने वाले उनका भी नतीजा सेम हो, तो इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ज़ाती ओपिनियन से शुरू होता है और ज़ाती ओपिनियन से तक ही ये रहता है। तो बेशक कुछ लोग जो है वो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन आ जाके नतीजा उनका यही होता है। और दूसरा ये कि ये जर्नलिस्टिक आर्टिकल में सोर्सेज़ को छुपाया जाता है, सोर्सेज़ को एक्सपोज़ नहीं किया जाता। वो कहते हैं पता चला है, बावसूख ज़राए से पता चला है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन रिसर्च आर्टिकल में ये फ़िक्रा आप नहीं बोल सकते कि बावसूख ज़राए से पता चला है या मैंने एक ख़बर जो है वो वहाँ से पता चलाया है, तो ये आप नहीं कह सकते। जो रिसर्च आर्टिकल है दैट्स वेरी ट्रांसपेरेंट and a bold activity in which you will quote all the references, and without reference you can't quote anything, कुछ भी नहीं आप लिख सकते। अब रिसर्च आर्टिकल में की खूबियाँ या उसके जो डायनामिक्स ये होते हैं कि हर चीज़ ओपन होती है, उसमें कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते कि ये मैं किसी वजह से नहीं छुपा रहा, मेरे ये प्रॉब्लम है, ये मेरी जो है वो ये मजबूरी है, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन है। नो, ये जहाँ-जहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ करेंगे वहाँ-वहाँ पे
آپ کی ڈیفیشنسی ہوگی اور آپ کی جو ریسرچ ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کبھی بھی پذیرائی حاصل نہیں کر سکے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ جو کچھ کہیں گے آپ سورس کوٹ کریں گے، اس کا سائٹیشن دیں گے، اس کا ریفرنس کوٹ کریں گے، آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ مٹیریل کو نہیں کریں گے۔ بے شک ایک عام سی بات ہو، مثلا آپ کہیں گے کہ جی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، ایک عام بات چلتی ہے، لیکن ریسرچ آرٹیکل میں یو ول ہیو ٹو کوٹ دا ریفرنس کہ فرام ویئر یو ہیو ٹیکن دس حدیث، کہ اس کا آپ وہ حدیث کی پیج نمبر، کتاب کا نمبر، پبلشر، یہ سارا کچھ دینا پڑے گا، ریفرنس دینا پڑے گا۔ تو وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کا تو سب کو پتہ ہے، وہاں پہ آپ کو ریسرچ آرٹیکل میں انتہائی آرگنائز طریقے سے چلنا ہوتا ہے اور ہر چیز کوٹ کرنا ہوتی ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد ریسرچ آرٹیکل کا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نیا نتیجہ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک نیا پہلو دے رہے ہوتے ہیں ریسرچ آرٹیکل میں۔ پھر یہ انٹرنیشنل لیول کی ریسرچ ہوتی ہے، آرٹیکل رائٹنگ، جو آپ ریسرچ آرٹیکل لکھتے ہیں، یہ بے شک آپ جانیں، آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اسٹوڈنٹ that is creating some new avenue of research, so that would be that would be recognized at international level. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس لیول کے اوپر اگر اس سے ریلیونٹ ایک امریکہ میں آرٹیکل چھپا ہے تو مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، نو دس از ناٹ پاسبل۔ یہ ایک ڈیفیشنسی ہوگی آرٹیکل میں کہ آپ نے ریویو آف لٹریچر میں جو بہت پرومیننٹ رائٹرز ہیں اس کو اگنور کیا ہے۔ تو ان اینی کیس یہ انٹرنیشنل لیول کی ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس میں ریسرچ ٹولز آنے چاہیے، کہ اس میں باقاعدہ ریسرچ ٹولز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں کہ یہ ڈسکرپٹیو ہے، انالیٹیکل ہے، یہ کون سی ریسرچ آپ یوز کر رہے ہیں، آپ اس کو آپ کا ہائپوتھیسس کیا ہے، ویریبلز کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو ہے، یہ ساری چیزوں کا آپ خیال رکھنا ہوتا ہے یہ ریسرچ آرٹیکل میں۔ اس کے بعد پھر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ کرٹیسزم اس میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دے کے آپ اف یو وانٹ ٹو گیو یور اوپینین، سو دیٹ مسٹ بی ان دا پرویو آف کرٹیسزم، جو کہ ایک اکیڈیمک کرٹیسزم یا لٹریری کرٹیسزم جو ہوتی ہے اس کے پرسپیکٹو میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ سورسز آپ اپنے دیتے ہیں، باقاعدہ اس کو ہر چیز واضح کرتے ہیں، پیج نمبر دیتے ہیں، سو یو ایکسپوز یور سورسز۔ اور پھر ریسرچ آرٹیکل میں ایک سبجیکٹ نالج ہوتا ہے، تو ایک پوری ایک ریسرچ آرٹیکل کے ایک لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس مائنر ریسرچ ایکٹیویٹی کو کہا جا سکتا ہے کہ ریلائیبل سورسز کی مدد سے کسی فینامنن یا ہائپوتھیسس کو ثابت کرنا یا ریجیکٹ کرنا ریسرچ آرٹیکل کہلاتا ہے۔ So if we define it in English, a brief academic writing that is to prove or disprove a hypothesis. So it is called research article. So اس کو اگر جب ہم ایک ریسرچ آرٹیکل کی ریکوائرمنٹس کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم ریویو کریں ایک آرٹیکل کو۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایک ریسرچ آرٹیکل کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کہ وہ انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے، نیا اسپیکٹ یا نئی فائنڈنگز دے رہا ہوتا ہے، اس میں سورسز یوز ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اوپینین اگر دیں تو وہ دیٹ وڈ بی بیسڈ آن سم سالڈ آرگومنٹس۔ ریسرچ ٹولز آنے چاہیے، کرٹیسزم آنی چاہیے، اور سورسز کو مینشن کرنا چاہیے، جو پرائمری سورسز اور سیکنڈری سورسز، اور سبجیکٹ نالج ہونا چاہیے، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں کتاب جو ہے اس کا مجھے پتہ نہیں تھا، یہ نہیں رائٹر کہہ سکتا۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ایک ڈائنامکس یا ایک اسپیکٹ سامنے آ گئے ہیں، یا ٹولز ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو جب ہم کسی آرٹیکل کو ریویو کریں گے تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ کیا اس رائٹر نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ جہاں خیال رکھا ہے وہاں آپ تعریف کر دیں گے، جہاں اس نے خیال نہیں رکھا وہاں پہ آپ اس کو کرٹیسائز کر دیں گے۔ کرٹیسائز میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکیڈیمک لینگویج یوز کرتے ہیں
اس میں جس طرح ہمارے ٹی وی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی، ان کو حیا نہیں آتی، اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ ایکڈیمک، دیز آر ناٹ ایکڈیمک ورڈس. آپ نے اس کو بڑا پولائٹ اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اس کو کرٹیسائز کرنا ہے. اگر آپ کسی کے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت شائستہ لینگویج میں آپ کو یہ اعتراض بھی آپ کو کرنا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس رائٹر کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کے رائٹر، اس کے جو فلاں اس نے جو رائٹنگس کو اگنور کیا ہے، لہٰذا لگتا ہے کہ جو دا رائٹر ہیز ناٹ اسٹرانگ پین آن دا سبجیکٹ. تو اس طرح کا آپ کوئی اکیڈیمک سینٹینس اسٹیبلش کریں گے، اس کو کنسٹرکٹ کریں گے کہ اس کی انٹیگریٹی کو آپ یا اس کی پرسنلی آپ اس کو جو ہے ہٹ نہیں کریں، بلکہ اس کی رائٹنگ کے اوپر ہی آپ رہ رہے ہیں. تو اس کے لحاظ سے جب ریویو کی طرف ہم آتے ہیں تو ریویو کرنے کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے کہ اوپر میں ہے، یہ اس کو اوور لیپ کرے گا، لیکن اس کو ہم خالصتاً ریویو کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ جو ایک ریویور ہے، سب سے پہلے اس میں ایک حوصلہ ہونا چاہیے، اس میں ایک اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ یا ریسرچ کو چیلنج کر سکے. اب ہمارے پاس اپالوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ یا جتنے بھی ریسرچر ہیں یا کینڈیڈیٹس ہیں، ریسرچ کینڈیڈیٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا رائٹر ہے، اس نے یہ لکھا ہے، اب ہم کیسے کہہ سکتے؟ مطلب استاد کا آرٹیکل ہے تو ہم کہتے ہیں یہ استاد نے، فلاں پروفیسر نے لکھا ہے، اب ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ریویو کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت؟ تو جب آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ جو آپ کے سامنے جو ایک ڈاکومنٹ پڑا ہے یا ایک ریسرچ آرٹیکل پڑا ہے یا ایک بک پڑھی، اس کو ریویو کرنے لگے ہیں کہ یہ بہت عظیم انسان ہے، تب آپ اس کے اوپر ریویو نہیں کر سکتے. پہلے ہی آپ ایک اسکیرڈ کنڈیشن میں کا وکٹم ہو گئے ہیں، اور یہ ایک بلنٹ اور بولٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ریسرچ کریں یا ریسرچ کے اوپر ریویو لکھیں. یہ دونوں چیزیں، یہ بہت ہی ایک ڈیرنگ ایٹیچیوڈ کا کام ہے. ہر آدمی اس کو نہیں کر سکتا کہ وہ کھڑا ہو کے کسی کے اوپر اعتراض کر سکے کہ بھی یہ آپ میں کمزوری ہے، یس یہ آپ کی خوبی ہے آپ کے آرٹیکل کی، لیکن یہ ڈیفیشنسیز بھی ہیں. اور سم ٹائمز ہماری سوسائٹی میں تو اس چیز کو ہمیشہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ ٹریننگ ہی نہیں دی جا سکتی کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں. کرٹیسائز کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تنقید، اور تنقید کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیڑے نکالنے ہیں، حالانکہ وہ تنقیص ہوتا ہے نقص نکالنا یا نقص نکالنا. تو تنقیص نہیں، تنقید کا مطلب ہوتا ہے اس کی خوبیاں اور خامیوں دونوں کو سامنے لے کے آنا، اس کو تنقید کہا جاتا ہے. اور تنقید بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، اس کے مقاصد بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایسے سمجھیں کہ بظاہر کاٹنے کا عمل اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کسی پودے کو کاٹتے ہیں تو آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جو غیر ضروری شاخیں ہیں اس کو کاٹ دیں تاکہ یہ جو اس کی جو گروتھ ہے وہ پراپر طریقے سے ہو سکے. یعنی آپ کا مقصد اس کی ترقی ہے، اس پودے کی زیادہ جو ہے وہ گروتھ اچھے طریقے سے ہے. تو تنقید بھی اسی لحاظ سے ہے کہ آپ تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ کسی رائٹر کو یا کسی رائٹنگ کو ہیوملیٹ کرنا یا اس کو ڈیروگیٹری پرسپیکٹو میں بیان کرنا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں اور خامیوں کو اس لحاظ سے کیا جائے کہ اس ڈاکومنٹ کی حیثیت امپورٹنس زیادہ ہو جائے، اور یا آنے والے وقت میں جو لوگ ہیں اس کو اس پرسپیکٹو میں دے سکیں کہ اس میں یہ خامیاں بھی موجود ہیں. تو اس لحاظ سے یہ سب سے پہلا یہ آپ میں خوبی ہونی چاہیے کہ آپ ڈیرنگ ہیں، آپ بولڈ ہیں، اور آپ کسی بھی مینوسکرپٹ کو یا کسی ڈاکومنٹ کو چیلنج کرنے کی اور تعریف کرنے کی حیثیت. تعریف کرنا بھی بڑی ایک زبردست بات ہوتی ہے، بڑی ڈیرنگ ایک کوالٹی ہوتی ہے. ہر آدمی تعریف نہیں کر سکتا. تعریف اور خوشامد میں فرق ہوتا ہے. خوشامد ہوتا ہے کہ جس شخص میں یا کسی پیس آف آرٹ میں یا پیس آف لٹریچر میں کوئی خوبی نہیں ہے، آپ پھر بھی اس کو خوبی بنا کے پیش کریں، یہ اس کو خوشامد کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. تعریف وہ ہوتی ہے کہ اگر کسی میں خوبی موجود ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا،
اور یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اب آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے کہ کوئی اگر مخالف ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، اس میں کوئی خوبی ہے تو آپ چپ کر جاتے ہیں، اس کی تعریف نہیں کرتے کہ اس کی تعریف ہو جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارا اپنا رویہ جو ہے وہ ایک ہم براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں، کیپیشس نہیں ہیں اور آنیسٹ نہیں ہیں۔ ہم نے ایک تعریف، ایک ہمارے پاس امانت اپنے دل میں جو خواہش اٹھی تھی، وہ ایک امانت تھی، ہم نے وہ لوگوں کو سپرد نہیں کیا کہ یس، یہ ان میں یہ خوبی موجود ہے۔ اور اگر یہ آپ خوبی رکھتے ہیں، یہ ایک بولڈ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، تو اس کا زندگی میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھائی کو اچھائی کہہ رہے ہیں اور برائی کو برائی کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی ایک ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے، آپ کی ہیبٹس میں بھی شامل ہو جاتا ہے کہ آپ سچ کو سچ کہہ رہے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی آپ ہمت رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی آرٹیکل جب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو اس کو اپنے مزاج کے مطابق آپ کا وہ ہونا چاہیے۔ اف یو آر اسٹوڈنٹ آف لٹریچر، اور اس میں لٹریچر میں بھی آپ کا ایریا آف انٹرسٹ پوئٹری ہے، تو آپ ایڈریس کریں، اس کو آپ ٹیک اپ کریں۔ اور اگر آپ کا ناول وغیرہ میں ہے تو آپ اس کو ناول کے اوپر جو کسی نے آرٹیکل پروڈیوس کیا ہے تو اس کو ٹیک اپ کریں۔ دس از اپ ٹو یو کہ واٹ از یور ایریا آف انٹرسٹ۔ تو اس کا دوسرا یہ ہے کہ لینگویج آپ کی بہت شستہ اور اچھی ہونی چاہیے۔ سم ٹائمز لوگ بہت فگوریٹو لینگویج یوز کرتے ہیں، اس میں تشبیہات اور اس طرح کی چیزیں۔ اچھی بات ہے کہ اگر کچھ لوگوں کا نیچرل سٹائل ہوتا ہے، ان کو ضرور یوز کرنا چاہیے، لیکن جن کا نیچرل سٹائل یہ نہیں ہے، وہ نئے نئے لفظ تو یوز کریں، لیکن اس کی ایٹمالوجی اور یہ ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے کر کے اس کے بعد پھر اس کو یوز کریں۔ تو اس کو لینگویج کے اوپر پوری دسترس ہونے چاہیے۔ ریسرچ ٹولز جو ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رائٹر ہے، اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، تو آپ ریویو کر رہے ہیں نا اب، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو لینگویج پوری آتی ہے یا نہیں آتی۔ فار ایگزامپل، یہ پچھلے دنوں میں میں نے پنجابی کا جرنل پڑھ رہا تھا، اس میں ایک آرٹیکل تھا ایک اسکالر کا جو کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ گرو نانک دا پیغام سارے پنجاب دے وچ کھلر پلر گیا۔ اب کھلر پلر جو ہے یہ نیگیٹو لفظ ہے کہ کھلر پلر جانا، کہ اس کے خواب کھلر پلر گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خواب تباہ ہو گئے۔ تو اب جب لینگویج کے اوپر آپ کی پوری دسترس نہیں ہے تو آپ کسی کی لینگویج کو جانچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ کو اپنا ایک لنگوسٹیکلی آپ کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس نے لینگویج صحیح استعمال کی ہے یا نہیں کی۔ یہ ریویو میں دوسرا حصہ ہے، یا پہلا حصہ ہے کہ یہ اس نے لینگویج کیسی استعمال کی، کہیں ڈیروگیٹری لینگویج یوز تو نہیں کی، کہیں پہ اس نے ویک لینگویج تو استعمال نہیں کی، کہیں ایسے لفظ تو استعمال نہیں کیے کہ جس کا جو بہتر لفظ جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ خوبصورت لینگویج ڈکشن بھی یوز کی جا سکتی تھی۔ تو یہ ایک آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو ریسرچ ٹولز ہیں وہ اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو ریسرچ آرٹیکل ہے جس کو آپ ریویو کر رہے ہیں، اس کا جو ریسرچ ٹائپس ہیں یا ریسرچ میتھڈس ہیں یا ریسرچ ٹولز ہیں، اس کو اس نے پرفیکٹلی فالو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر کہیں پہ نہیں کیا تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں اپنے ریویو میں کہ انہوں نے یہ ایسے کیا ہے۔ عموماً اس کا سٹارٹ لیتے ہیں سمری سے، کہ سب سے پہلے آپ اس کا جو جسٹ ہے، اس آرٹیکل کا مین تھیم ہے، اس کے جو کریکٹرز ہیں، اس میں اس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ کریکٹرز ہیں، یہ اس کے پازیٹیو کریکٹر ہیں، یہ انہوں نے اس طرح کے کریکٹر رکھے ہیں، یہ مزاحیہ کریکٹر ہیں۔ اور بیسیکلی یہ جو پنجاب کے کلچر کے اوپر ہے، یا یہ ڈرامہ کے اوپر ہے، یا 18th سینچری کی جو ڈپکشن آف برٹش سوسائٹی ہے اس کو یہ ڈپکٹ کر رہا ہے، تو یا یہ نیچر کو ڈپکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ آپ کا جسٹ اس کو تھوڑا سا آپ لکھ دیں گے، اور لکھنے کے بعد اس میں دیکھیں گے کہ بھی
اس نے پھر لینگویج کیسے یوز کی ہے، ریسرچ ٹولس اس نے پورے استعمال کیے ہیں. اگر اس نے پوئٹری کے اوپر کام کیا ہے تو کون سی پوئٹری ہے، اس میں اس کی جو دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف پوئٹری، تو آپ اس میں یا ناول ہے یا فکشن ہے تو اس کو آپ کریں گے. پھر فکشن کے اپنے اصول ہوتے ہیں، کیا اس فکشن کے پورے جو اصول ہیں اس کو اس رائٹر نے فلفل کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے بعد سبجیکٹ نالج آ گیا. دس از ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ کہ آپ کسی بندے کے اوپر تب تنقید کر سکتے ہیں جب آپ کا نالج ایک ساؤنڈ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو کراس ایگزامن کرنا ہے یا کراس کویشچن کرنا ہے تو آپ کا اس بارے میں نالج ہونا ضروری ہے آلریڈی، جس کو ہم ریویو آف لٹریچر بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو رائٹر کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رائٹر جو ہے یہ ریلیجن کے اوپر بات کرتا ہے. فار ایگزامپل اف آئی کوٹ ایگزامپل فرام اردو لٹریچر تو جوش ملی آبادی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں جی وہ ریلیجس رائٹر ہے کہ اس نے مرثیہ لکھا، اس نے رباعیات لکھی. تو جب آپ کو نالج ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ شاید اس کی کتاب یادوں کی برات ہے یا اور بھی ہے، تو اس کا اور بھی لٹریچر ہے جو کہ کوئی بہت ریلیجن سے وہ بہت دور ہے، اور شاید ریلیجن یا ریلیجس مائنڈ اس کو قبول بھی نہیں کرتا. تو جب آپ نے اس کے بارے میں پورا کچھ پڑھا ہوگا تو وہاں پہ اگر لکھا ہوگا کہ بھی وہ ایک ریلیجس رائٹر ہے یا ایک اس کی ریلیجس رائٹنگس ہیں صرف، تو آپ اس کو چیلنج کر دیں گے کہ بھی اس کا بڑا محدود نالج ہے، اس آرٹیکل سے ثابت ہو رہا ہے کیونکہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ریلیجس رائٹر ہے، جبکہ اس کی فلاں یادوں کی بارات اور اس کی دوسری ایک کتاب ہے تو وہ تو ٹوٹلی جو ہے وہ عجیب طرح کی جو ہے وہ اس کی اپنی ایک آپ کی یادیں ہیں، اور اس نے لکھی ہوئی چیزیں، اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو مذہبی لوگ جو ہیں وہ امورل پروو کریں گے. تو یہ آپ نے ایک تنقید کر دی، اس کے ایک چیلنج کر دیا اور اس کی ڈیفیشنسی کو آپ نے واضح کر دیا. تو سبجیکٹ نالج بہت ضروری ہے کہ آپ جس سبجیکٹ کو ٹیک اپ کر رہے ہیں یا جس آرٹیکل کو لکھ رہی ہیں اس کے جو ساتھ ریلیونٹ نالج ہے وہ آپ کو پورا ہونا چاہیے. اس کے بعد کرٹیسزم کے اصول ہیں. کرٹیسزم کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک انٹرنل کرٹیسزم اور ایک ایکسٹرنل کرٹیسزم. اگر دیٹ آرٹیکل از ریٹن آن سم فکشن تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فکشن کا ایک رائٹر ہے اور ایک فکشن خود ہے. تو فکشن کا رائٹر جو ہے اس کا مزاج کیا ہے، اس کی ہیبٹس کیا ہیں، اس کی ریلیجس بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی سائیکی کیا ہے، وہ نیچر کو پسند کرتا ہے، وہ ہسٹوریکل چیزوں کو، ٹاپکس کو پسند کرتا ہے. تو آپ کو اس کا مکمل تعارف ہونا چاہیے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ انٹرنل کرٹیسزم میں آئے گا. اور ایکسٹرنل کرٹیسزم میں آئے گا کہ وہ جو آپ کے سامنے ایک ڈاکومنٹ ہے اس کی کیا حیثیت ہے. ویسے یہ جو کرٹیسزم کی جو تعریف ہے یہ میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کر رہا ہوں، مے بی جو لٹریری کرٹیسزم ہے دیٹ وڈ بی ڈفرینٹ. سو یو ول ہیو ٹو کنسلٹ یور ٹیچر اور سم بک آن لٹریری کرٹیسزم، کیونکہ میرا سبجیکٹ چونکہ ہسٹری ہے سو اس کے لحاظ سے چیزیں جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں. جو ٹرمینالوجی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر سبجیکٹ کی، اس کی اپنی ڈکشن ہوتی ہے، اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق آپ کو لے کے چلنا چاہیے. اور اس کے بعد سورسز ہیں کہ جو پرائمری سورسز ہیں وہ عموماً لٹریچر میں یوز نہیں ہوتے. اس کی بایوگرافیکل اسکیچ میں تو ہو سکتے ہیں لیکن جو رائٹنگ کے اوپر وہ ہمیشہ سیکنڈری سورسز ہوتے ہیں. تو وہ سیکنڈری سورسز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اف دا رائٹر از کلیمنگ دیٹ اباؤٹ سم اسپیسیفک فائنڈنگ، تو اگر آپ نے اس کے اوپر پڑھا ہے تو آپ اس کو جان سکتی ہیں کہ بھی یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ فائنڈنگ تو فلاں رائٹر نے اس کے اوپر دی، فلاں تھیسس ہوا تھا، فلاں بکس لکھی گئی ہیں، انہوں نے یہ فائنڈنگ دی ہیں، اور یہ رائٹر جو ہے اپنے طور پہ کلیم کر رہا ہے. اور وہ کلیم اس لحاظ سے کرے گا جب اس نے اس کے اوپر ریفرنس نہیں دیا ہوگا. جب ریسرچ آرٹیکل میں کوئی بھی شخص ریفرنس نہیں دیتا، اس کا مطلب وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ میری ذاتی اوپینین ہے اور میری ذاتی ایفرٹ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اس لحاظ سے یہ اس کا بہت ویک پوائنٹ ہے
کہ if he or she does not quote any reference، تو آپ اس کو وہاں پہ پکڑ سکتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ 20th سینچری کی یہ 18th سینچری کی کر رہا ہے، اور یہ خود بندہ جو ہے یہ 20th سینچری کا ہے، اور اس نے اس کا ریفرنس نہیں دیا اور اس کو کلیم کر رہا ہے کہ یہ میری اوپینین ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اس لحاظ سے اس کی آپ ہر چیز کو چیلنج سٹائل کو، اس کی کنکلوژن کو، اس کی فائنڈنگس کو آپ لیکن اس میں آپ نے اینڈ کے اوپر جا کے اپنی اوپینین ساتھ ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اینڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل یہ ایک آرٹیکل ہے، یہ ایک اٹس اے گڈ اٹیمپٹ بائی دا رائٹر، بٹ ہی ہیز اگنورڈ سم avenues relating to research tools and sources and some other findings. So basically this is a good article, but it has some deficiencies and weaknesses as well. تو اس کو باقاعدہ آپ اس کی باقاعدہ ججمنٹ دے کے ایک سبجیکٹیو اپروچ اینڈ کے اوپر کر کے، کیونکہ آپ اپنی اوپینین دیں گے، اور جب ہم اوپینین دیتے ہیں تو وہ آپ کی ایک سبجیکٹیو اپروچ بنتی ہے، اور اس کو آنیسٹی کے ساتھ آپ دے دیں گے، تو اس لحاظ سے یہ ایک آرٹیکل ریویو ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.